प्रोग्राम है शाम ढले और मैं हूं आपकी मेज़बान समरीन हुसैन। मेरे साथ है आज हमारी मेहमान जिनका तारुफ आज मैं कराऊंगी। बहुत ही प्यारी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की पहचान ऐसी शख्सियत जिन्होंने हालात का भरपूर मुकाबला करते हुए तन्हा ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बहुत सी ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा किए। तो जनाब आज है हमारे पास हमारी मेहमान आलिशान पाकिस्तान की पहचान ज़किया ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। फाउंडर हैं, चीफ डायरेक्टर हैं फैमिली सोशल अडल्ट डे केयर एंड हैप्पी फैमिली सोशल अडल्ट डे केयर एंड एम्पायर होम केयर एंड गुड हेल्थ ऑन द वे कम्युनिटी सेंटर और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। हर साल बैथ एवेन्यू में ऑर्गेनाइज़ करती हैं ब्लॉकबस्टर मेला और इसके अलावा बहुत कुछ करती हैं। तारुफ कराने से पहले ज़किया मैं आपके लिए एक शेर पढ़ूंगी क्योंकि मुझे शायरी पसंद है। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात है। कैसी हैं ज़किया? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले नए साल की मुबारकबाद आप सबको, काविश टीवी के नाज़रीन को नए साल की मुबारकबाद। और नए साल के मौके पे हमने ख़ास जो है ना दावत दी है ज़किया ख़ान को। आपको भी बहुत बहुत नए साल की मुबारक। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला हम सब के लिए ये साल अच्छा साबित हो इंशाल्लाह, आमीन। स्पेशल। तो ज़किया ख़ान अपनी कुछ स्ट्रगल के बारे में बताइए। हम बात कर रहे थे क्योंकि प्रोग्राम शाम ढले है, इसमें हम कुछ शायरी की बातें करेंगे, कुछ ख्वाबों की बातें करेंगे, कुछ ख्वाब की ताबीरों की बातें करेंगे। आप लोग भी लाइव कॉल के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी फरमाइशें सुना सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी सवाल अगर आपके जहन में हो जो उस वक्त नाज़रीन हमें देख रहे हैं। एक ख्वाब के बारे में हम बात कर रहे थे कि कुछ ख्वाब था जागती आंखों से जो आपने देखा कुछ साल पहले और माशाल्लाह उसकी ताबीर आपको मिली। मैं वहाँ से आपके साथ जो है आज के इंटरव्यू का जो आगाज़ है वो करना चाहूँगी। क्या था वो? देखिए लाइफ में अगर आपके ख्वाब नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ऐसा ही है। तो ख्वाब अगर कहें तो आप कह सकते हैं मकसद। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास मकसद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मकसद नहीं है तो ना आप ख्वाब देख सकते हैं ना आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मैं कह सकते हैं कि मैंने ख्वाब देखा भी और ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह की मेरे ऊपर बहुत ख़ास करम नवाजी थी कि वो ख्वाब मुझे रब ने दिखाया। तो बस दिमाग में आया और अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम बहुत इस पर डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। बड़ा मज़ेदार किस्सा था, क्या सुनाएंगी हमें? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जॉब करती थी। मैंने बिज़नेस के बारे में कैसे सोचा। फर्स्ट तो बिज़नेस के बारे में सोचना कोई मजाक नहीं है, स्पेशली हम लोग अमेरिका में रहते हैं तो इंग्लिश हमारा पहला पॉइंट है कि हमें इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए जो कि मुझे अभी तक नहीं आती है। और उसके बाद ये है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। तो मैं जॉब करती थी, मैं अपनी जॉब पे मुतमईन थी बट मुझे कुछ इश्यूज़ हुए। तो मैं एक दिन बैठी हुई थी और हमारे पास यहाँ पे एक नज़दीकी चेस बैंक है तो मुझे कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं मिल रही थी और मैं फुल सर्दियों में लाइक इन्हीं दिनों का वो होगा। फुल सर्दियों में मैं चेयर पे बैठी हूँ फ्रंट ऑफ चेस बैंक के। तो मैं सोच रही थी कि लाइक यहाँ पे मेरे पास इतनी भी जगह नहीं है कि मैं कहीं पे जाके एक ऑफिस में बैठ जाऊँ। तो उस टाइम ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि हमारे पास कोई जगह होनी चाहिए। तो सम टाइम पे क्या होता है कि अल्लाह ताला ने आपसे कोई काम लेना होता है, आप उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करती हैं, कोई आपको मतलब कि 5 साल या 6 साल या 5 महीने का मंसूबा नहीं होता है। जस्ट एक अल्लाह ताला आपको सिग्नल देता है, आपके दिमाग में आता है। तो वो एक लम्हा था जो मेरे दिमाग में आया कि मुझे सेंटर बनाना चाहिए। लाइक था तो एक मजाक ही लग रहा था बट दिमाग में आया। तो चीज़ें दिमाग में आती हैं, लोग सोचती हैं फिर छोड़ देते हैं। तो जब मैंने सोचा ना उसके ठीक 2 दिन बाद मुझे एक बंदा मिला जिससे मैंने मजाक में बात की कि मैं सेंटर बनाना चाहती हूँ। हालांकि मुझे था मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, मैं जॉब कर रही हूँ इसी बिज़नेस के साथ मैं रिलेटेड थी बट मैं किसी के पास जॉब कर रही थी। एंड थैंक्स टू देम कि उन्होंने मुझे चांस दिया और मैंने अपने आप को प्रूव किया।
تو جب میں نے سوچا اور 2 دن بعد جو مجھے وہ بندہ ملا نا اور اس نے مجھے جگہ دکھائی کہ جی یہاں پہ جگہ ہے, میں نے تو ایک ایسی بس چھوڑ دی تھی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھڑ دی تھی. تو انہوں نے پھر مجھے جگہ دکھائی تو میں نے کہا اوکے. جب دکھائی دی پھر مجھے لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہے, تو مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, میں فلاپ ہو جاؤں گی, بٹ ایٹ لیسٹ میں زندگی کے کسی حصے میں اپنے آپ کو مطمئن تو کر سکوں گی کہ ایٹ لیسٹ میں نے کوشش کی. جی وہ کہتے ہیں کوشش آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, نتیجہ آپ رب دیتا ہے, اور رب سے آپ اچھی امید رکھیں. تو تب مجھے لگا کہ نہیں مجھے اس کے اوپر سٹیپ اٹھانا چاہیے. پھر اس کے بعد میں نے اس چیز کو ذہن میں رکھا, لیکن پوائنٹ مین یہی تھا. مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ پردیس میں ہم ہماری فیملیز کو بہت مس کرتے ہیں. تو اس ٹائم پہ میرے دماغ میں تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہم فیملی کی طرح بیٹھ سکیں. اگر میں میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میرے رشتے دار یہاں پہ نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم ایک ایسی جگہ بنائیں. تو الحمدللہ فیملی کا دماغ میں کانسیپٹ تھا, تو فیملی کے نام سے پھر میں نے فیملی ڈے کیئر بنا لیا. فیملی ڈے کیئر کے بارے میں نے اسٹیپ اٹھایا اور اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ. کہتے ہیں نیت اچھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے راستے آپ کے لیے کھول دیتے ہیں. اب ایسے ہی آپ نے خواب دیکھا, مگر میرے آنکھ میں ایک خواب تھا لیکن اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے آنکھ کا اعتبار کیا کرتے, آنکھ کا اعتبار کیا کرتے, جو بھی دیکھا خواب میں دیکھا. تو ابھی تو یہی صورت حال ہے. ہم ذکیہ خان کی جو بھی جد و جہد ہے ماشاء اللہ اتنی پاورفل ایک حالات سے نکل کے, اور ایک اسٹرانگ ہمارے پاس خاتون اب بیٹھی ہیں جن کو ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں. جو بھی سوچا اس کو کر دکھایا. ذکیہ خان بہت مزہ آیا, تھینک یو سو مچ. گانا اچھا تھا. اچھا ابھی ہم ایک بات کہہ رہے تھے تنقید کے بارے میں. تنقید کرنے والوں کا اپنا ہی ایک لیول ہوتا ہے, اپنی ایک کلاس ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے سامنے اگر آپ پانی پہ چل کے بھی دکھا رہے ہو نا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چل اس لیے رہا ہے کیونکہ اس کو تیرنا نہیں آتا. تو کیا کہیں گی؟ آئی تھنک کہ وہ اچھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو تیرنا سکھا دیتے ہیں. ان کو تو بول کے آپ کو تھینک یو کہنا چاہیے. میرے ساتھ بھی ایسی سچویشن تھی. تقریباً 18 مہینے کی اسٹرگل کے بعد فائنلی جب ہم نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تو within 5 days ہماری کمپلین ہو گئی. لائک ادھر میں اوپننگ کروا رہی تھی, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی, ہم لوگ بیٹھے ہوئے اور ساتھ ہی میری لڑکی نے کال کی جی کہ ہمیں یہ لیٹر آ گیا within 5 days. تو ایک لمحے کے لیے تو مجھے تھوڑا سا جھٹکا لگا کہ ابھی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی خاص وہ بھی نہیں, ممبرس بھی کمپلین کس بات کی. تو کمپلینوں سے اس وقت مجھے تھوڑی سی پرابلم ہوئی, لیکن بعد میں مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو فکس کر دیتے ہیں. آپ کی جو چھوٹی چھوٹی سی پرابلمز ہوتی ہیں نا وہ آپ کو فکس کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہماری کمپلین ہوئی تو ہم کمپلین سے کیوں ڈریں, ہم ان چیزوں پہ فوکس کیوں نہ کریں جو ہمیں پروٹیکٹ کریں. ہمیں کمپلین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ میں نے ہسٹری بنائی ہے, میں نے 2-3 ہسٹریاں بنائی ہیں, بس اس میں سب سے بیسٹ ہسٹری یہ کہ سب سے زیادہ کمپلینس میری ہوتی ہیں. 6 سال سے میں ریسیو کر رہی ہوں. اور اب میں علامہ اقبال نے آپ کے لیے کہا تھا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بے شک بہت بڑی سچائی ہے اس میں. ٹھیک. اچھا میں ابھی آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہی تھی مدرس ڈے کے حوالے سے, یہیں کاوش نیو یارک ٹی وی پہ ہوا تھا. ایک بہترین ماں کا جو عکس ہے وہ مجھے نظر آیا. ویسے مجھے یہ عکس تب بھی جب میں آپ سے ملی ہوں مجھے وہ مامتا, وہ محبت, وہ اپنائیت جو ہے وہ آپ میں نظر آئی ہے. وہ انٹرویو بڑا زبردست تھا. اس مختصر سے ٹائم میں آپ نے بہت ساری جو ہماری روایات ہیں جن کو ہم بھولتے جا رہے ہیں, جیسا لائک آپ نے اس مختصر سے وقت کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم پہ بات کی, بچوں کی تربیت کے اوپر بات کی. تو یہ ساری چیزیں اتنی مطلب بہت جلدی میں آپ نے سارا کچھ بتا دیا کہ نا آپ سارا کچھ امپلیمنٹ کرتی ہیں اپنی لائف میں, جو اس لیے بتانا آپ کے لیے آسان ہے. تو میں سمجھتی ہوں آپ بہت اچھی ماں ہیں اپنی لائف میں, جو اتنی اچھی میرے حساب سے میں سمجھتی ہوں نہیں ہوں, بٹ میں نے کوشش کی ہے. مجھے کبھی کبھی بڑا فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں لائک پیار اس طریقے سے نہیں دے سکتی جو میں دیکھتی ہوتی کہ مائیں دیتی ہیں, واری صدقے جاتی ہیں, یہ کرتی, میں وہ ایکٹ نہیں کر سکی ہوں, وہ شاید وہ میں نہیں کر سکی. لیکن ہاں
میں نے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کی تربیت پہ میں نے تھوڑا سا زیادہ تربیت پہ میں نے تھوڑا سا فوکس کیا, اور مجھے اس چیز پہ بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے الحمدللہ کہ میرے بچے جو ہے نا وہ ان چیزوں میں انوالو ہیں. تو وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ کی بزنس میں, آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے. بالکل. دیکھیں میرے بچے, چھوٹا بیٹا تو میرا خیر ابھی چھوٹا ہے, لیکن بڑا بیٹا اگر وہ میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو پاسبل نہیں تھا. لائف میں آپ دیکھیے گا کہ عورتیں دو چیزوں سے مار کھاتی ہیں, یا ہسبینڈ سے مار کھا جاتی ہیں, نہیں کھڑی ہو پاتی, یا پھر بچوں سے مار کھا جاتی ہیں. تو اس معاملے میں میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرا بیٹا بھی ہے, میرا دوست بھی ہے, مجھے سپورٹ بھی کرتا ہے. لائک کبھی کبھی مجھے غصہ آتا ہے کہ تم مجھے ماں سمجھتے ہی نہیں, لائک تم میں کچھ چھوٹی جی کاکی ہیں, بچی تمہیں نہ کھیلتے ہیں. سو ہمارا ریلیشن بہت اچھا ہے. اگر آپ کا ریلیشن آپ کے بچوں کے ساتھ اچھا ہے تو ان کو باہر زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. صحیح. تو اب اپنے لائن کے اوپر چلتے رہتے ہیں. تو یہ ایک اور رنگ تھا جو میں نے ذکیہ خان کا دیکھا, تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ناظرین تک ضرور یہ بات پہنچاؤں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ بھاگ دوڑ میں اپنی ڈیلی روٹین میں اتنا بزی ہو جائیں کہ اپنے گھریلو لائف کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو اوائڈ کرنا شروع ہو جائیں. اپنے گھر میں بھی آپ کا جو ہے نا وہ تھوڑا. اس کے علاوہ میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی, اگر کیونکہ کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو شاید آپ کے ذریعے کوئی ایک چھوٹا سا میسیج ایک لوگوں کو اور بھی مل جائے, کیونکہ ہم لوگ بہت بزی ہیں, چاہے یہاں پہ ہوں, پاکستان میں کہیں پہ بھی ہوں, ہماری لائف بہت بزی ہے. یا پھر ہم لوگوں نے شاید اپنے آپ کو اتنا بزی کر دیا کہ ہم اپنے رشتے داروں سے, عزیزوں سے دور ہو گئے, اور اسپیشلی پھر اس فون کی وجہ سے تو ہم لوگ بہت دور ہو گئے ہیں. تو میری ایک کزن ہے یہاں پہ, میں اس کا نام مینشن نہیں کر سکتی, تو اس نے پچھلے ایک ویک میں ایک نیا وہ کیا کہ جی ہمیں واٹس ایپ گروپ بنانا چاہیے کزنس کا, اونلی وومنس کا. پھر ہمارے بچوں نے بھی آگے وہ اسٹیپ اٹھایا. تو کزنس کا جب گروپ بنا ہے نا, تو آپ بلیو کریں کہ ہم 18-20 کزنیں ہیں, ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں. اب اس کے لیے ہمیں ٹائم ٹیبل نہیں بنانا پڑتا, جو جس ٹائم پہ ہوتا ہے وہ میسج دیکھتا ہے, اپنی آواز چھوڑ دیتا ہے, تو نیکسٹ ٹائم اس کو جب بھی ٹائم ملتا ہے تو اس کو وہ آنسر مل جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, بانڈنگ ہو جاتی ہے. واٹس ایپ گروپ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جسٹ بری نہیں ہے, ڈپینڈ آن یو کہ آپ اس کو کس وے میں لیتے ہیں یا یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں. تو اس گروپ چیٹ کی وجہ سے تو ہم اپنے کزنس کے تھوڑا نزدیک ہو گئے. بہت ساری چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں تھی, لائک آہستہ آہستہ پتہ لگنی شروع ہوئی ہیں, آہستہ آہستہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ ہمارے تو اس کے لیے لائک ٹائم نہ ہونے کے باوجود اب باتھ روم میں بھی بیٹھ کے اپنا فون یوز کر سکتے ہیں, تو کر سکتے ہیں. زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو, اور ضرور کریں. لائف بہت مختصر ہے, اس کو گزاریں. بہت مختصر ہے. السلام علیکم جی. کون صاحب ہیں آپ؟ جی میرا نام انصر حمید عباسی ہے. اچھا جی, عباسی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, نیا سال مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو. جی بہت تو ایک غزل تھی غلام علی صاحب کی, ان سے وہ فرمائش کرنی تھی. اچھا, غلام علی صاحب کی غزل, ٹھیک ہے. کون سی غزل سننا چاہتے ہیں؟ چپکے چپکے جی. چپکے چپکے رات دن سبحانہ یاد. جی بالکل سناتے ہیں آپ کو. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ کوئی شاعری ہے سنا؟ تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو جی. آپ کی غزل بس آن دا وے, ابھی سناتے ہیں آپ کو. اچھا, ابھی غزل اور پروگرام میں شام ڈلے تو ہم شاعری کیوں نہ سنے کیا سے؟ شاعری ہونی چاہیے آپ کی طرف سے. ہاں تھوڑا بہت ہے دلچسپی, لیکن اب تو خیر اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا, بٹ کسی ٹائم پہ. اچھا, کبھی خود لکھتی تھی؟ نہیں, ویسے کالج اسکول کے ٹائم پہ تو بہت لوگوں نے لکھی ہوتی ہے. میں کالج اسکول نہیں گئی, سو مجھے اس کی نوبت نہیں آئی. لیکن ایک دور ہوتا ہے جس میں آپ لکھے رہے کچھ نہ کچھ. ہاں, میری ایک فیوریٹ غزل ہے جو ہمیشہ سے مجھے پسند تھی, انشاءاللہ ہمیشہ پسند رہے گی. اچھا, ہم جانے سے پہلے ذکیہ سے جو ہے نا کہہ رہے تھے, میری فرمائش تھی کہ کچھ شاعری ہو جائے, تو ذکیہ کچھ سنا ہے نا. ہم شاعری پہ بات کر رہے تھے, آپ کو بڑا شوق ہے شعر و شاعری. ٹائم میں بہت زیادہ تھا, خیر ابھی تو ٹائم نہیں ملتا, بٹ ایک میری موسٹ فیوریٹ غزل ہے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے, میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے, میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت, میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے. وہ میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا, میں کیسے مان جاؤں وہ دور جا کے روئے. میں ہوں بے وطن مسافر, میرا نام بے کسی ہے,
میں ہوں بے وطن مسافر، میرا نام بے کسی ہے، میرا کوئی بھی نہیں جو گلے لگا کے روئے. واہ واہ، بہت فیوریٹ ہے میری یہ. وہ اس کی شاعری بڑی کمال کی ہے. کئی سنگرز نے بڑا اچھا گایا ہے اس کو، لیکن اس کو کافی سارے سنگرز نے گایا، بٹ میں نے ایک وہ ہمارے قوال تھے، ان کا نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا، عزیز میاں. جی بالکل. میں زیادہ تر ان کی آواز میں. آپ کو پسند ہے؟ بہت. اچھا، ایک شاعری ہے میرے پاس، وہ کہہ رہا ہے کوئی کہ بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا، بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا، اب مجھے چھوڑ کے دنیا میں تماشا نہ بنا. نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے، نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے، اب بھی کہتا ہوں معصوم میرا چہرہ نہ بنا، اب بھی کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا، ایک یہی غم میرے مرنے کے لیے کافی ہے، میں تو چاہتا تھا مجھ کو میں ویسا نہ بنا، ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو، آخرت بنتی چلی جائے گی دنیا نہ بنا. تو یہ غزل ہے. آج کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک لائیو کالر ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کون صاحب ماشاء بات اللہ کریں؟ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور ذکیہ صاحبہ کو بہت بہت مبارک ہو جو بہت شکریہ. لے کے چلا رہے ہیں. بہت ان کی سنی ہے باتیں کہ ماشاء اللہ ان کا بہت اچھا سسٹم ہے اور اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، اور لوگ آپ کے کام کو پسند بھی کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی جزاک اللہ خیر. جی ہاں، تو میں نے بولا کہ چلے موقع نہیں ملا، چلو فون آپ کا بہت بہت آپ کو مبارک بھی دیتے ہیں، آپ کو شکریہ بھی آپ کا کرتے ہیں، اور آپ کو ہیپی نیو ایئر بھی کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے. کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ کوئی شاعری ہے یا کوئی سوال ہے آپ کے پاس، آپ کو فرمائش کرنا چاہیں؟ اگر آپ نے کچھ سنانا ہی ہے تو ایک محبوب کی مہندی کا گانا ہے، یہ جو چلمن ہے دشمن ہے ہمارے. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو ضرور سنواتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. تھینک یو. اللہ حافظ. تو یہ ایک شعر کی فرمائش آ گئی، گانے کی فرمائش آ گئی ہمارے پاس. جی ایک اور لائیو کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ارشد صاحب میں آپ کی آواز پہچان گئی ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. نوازش بہت بہت شکریہ. آپ ریگولر لائیو کالر ہیں آپ ہمارے کاوش نیو یارک ٹی وی کے. بہت شکریہ آپ کی شرکت کے لیے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور ذکیہ خان بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت زبردست جچ رہی ہیں ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. تھینک یو جی. بہت اچھے کلر کے ساتھ، بڑے اچھے مطلب پیرہن کے ساتھ کہنا چاہیے، اور بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے. میں نے سوچا تو ایک دو مرتبہ کہ میں کال کروں، لیکن مجھے لگا کہ شاید ڈسٹریکشن ہو جائے گی، ڈسٹربینس ہوگی. نہیں جی، ہم لائیو کالر کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے ریگولر کالر ہیں. اور یہ عزیز میاں کی قوالی تو آپ نے لگا کر کے، یہ میری فیوریٹ قوالی ہے. بہت اچھا. وہ یہ ذکیہ کی فرمائش تھی آج گانے صاحب، اسی کی فرمائش کی چلے. فرمائش ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے ایسے. تو کچھ سنانا چاہیں گے ارشد صاحب آج آپ؟ میرے پاس سنانے کے لیے تو ہے، لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا میں وہ گانے غزل یا کوئی ویسی شاعری سنا دوں. مطلب کچھ گنگنا کے سنائیے، آپ کی آواز بڑی کمال کی ہے. کچھ گنگنا سکتے ہیں ہمارے لیے کچھ گانا؟ اچھا تو میں ایسا کرتا ہوں، میں گانا گنگنا دوں. ہاں جی. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. میں انتظار کروں، یہ دل نثار کروں، میں تجھ سے پیار کروں، مگر کیسے اعتبار کروں. جھوٹا ہے تیرا وعدہ، وعدہ تیرا وعدہ، وعدہ تیرا وعدہ، وعدہ تیرا وعدہ. ترانے جانتی ہے، فسانے جانتی ہے، کئی دل توڑنے کے بہانے جانتی ہے. کبھی تو روٹ بیٹھی، کبھی تو مسکرائی، ہر کسی سے کی محبت، کسی سے بے وفائی. اڑائے ہوش توبہ تیری آنکھیں شرابی، زمانے میں ہوئی
है, उन्हीं से हर खराबी बुलाए छाँव कोई, पुकारे धूप कोई, तेरा वो रंग कोई, तेरा वो रूप कोई हो, कुछ फर्क नहीं नाम तेरा, रजिया हो या राधा, वादा तेरा वादा। थैंक यू जनाब। वाह वाह, बहुत जबरदस्त। आपकी तो आवाज बहुत अच्छी है, आपको तो सिंगिंग करनी चाहिए। अच्छा, ये वैसे तो ये मेरे लबों पर गाने रहते हैं तो इस याद से आ गया, लेकिन एक और कलाम है इनका परवीन शाकिर का, जो मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, तो हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है, जरूर सुनाइए। उसने फूल भेजे हैं फिर मेरी अयादत को, उसने फूल भेजे हैं फिर मेरी अयादत को, एक एक पत्ती में उन लबों की नरमी है, उन जमील हाथों की खुशगवार हिद्दत है, उन लतीफ सांसों की दिल नवाज खुशबू है, दिल में फूल खिलते हैं, रूह में चराग है, जिंदगी मौत है, उसने फूल भेजे हैं फिर मेरी अयादत को। वाह वाह वाह, जबरदस्त थैंक यू, बहुत ही। चाहता हूँ आवाज मेरी कुछ सही नहीं है, नहीं, बहुत तरंगों में गाया आपने, बड़ा मजा आया हमें। कहते हैं जितने भी सिंगर है वो ये कहते हैं। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम में शाम डले, और परवीन शाकिर के नाम से मुझे एक छोटी सी नज़म याद आई है। परवीन शाकिर कहती हैं, शाम ढले नमनाक सड़क पर, शाम ढले नमनाक सड़क पर, बर्फ से गालों वाली लड़की जाने किसका रास्ता देख रही है, खिड़की खोल के मैं क्या पूछूं, खिड़की खोल के मैं क्या पूछूं, कह देगी वो नैन चुरा के, लोग भी कितना शक करते हैं, कान का बाला ढूंढ रही हूँ। तो चलते हैं हम, कहते हैं जस्ट लाइक, क्योंकि आप इसी जगह पे रहती हैं और हमारी कम्युनिटी के साथ डील करती हैं, एक सवाल अक्सर सुनने में आता है, लोग होम केयर और डे केयर अवॉइड करते हैं, इवन कि वो उनको होना चाहिए, ये एक सहूलत है जो कि सिटी की तरफ से दी गई है उनको, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारा हक नहीं है, हम नहीं लेंगे। तो ऐसे लोगों का मतलब कुछ कहना चाहिए? हक तो अमेरिका में आने का भी नहीं है। देखिए, आपसे जो लोग ये सवाल करते हैं, क्योंकि जब मैं इस बिज़नेस में आई थी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी डाउट थी। मैंने हम लाइफ में अच्छे मुसलमान हैं या नहीं, बट हराम हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे खाएं, हम इस पे हमेशा फोकस करते हैं। तो मुझसे भी उस वक्त काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते थे कि ये हराम है, ये हलाल नहीं है। ओके, अगर ये हराम है तो फिर आपने मेडिकेट क्यों लिया है? हाँ, मेडिकेट भी तो अब ये मेडिकेट के साथ रिलेटेड है, ये आउट ऑफ मेडिकेट नहीं है। तो ये चीज़ जहन में रखिए कि ये मेडिकेट जो आप लेते हैं, आप समझते हैं कि आपका हक है और आप इसके मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये जो मिडिल तबका होता है यूजली मेडिकेट वो ही रखते हैं। गरीब लोग तो रखते ही हैं, जस्ट बिजनेस लोग जो करते हैं उनके पास नहीं होता, लेकिन जो मिडिल तबके के लोग हैं वो रखते हैं। तो अगर आपका हक है मेडिकेड लेने का, तो ये इसी के साथ, उसी से रिलेटेड, ये उसी के साथ रिलेटेड है, ये हटके नहीं है। हाँ, इसमें उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जो सहूलत दी है वो ये है कि आपका बच्चा है, वो अगर बाहर जाके काम करता है तो आपके साथ अगर वो कर लेगा, आपकी टेक केयर और बेटर तरीके से कर लेगा, जो कि एक होम हेल्थ एड आके आपकी टेक केयर करती है, तो उससे ज़्यादा आपका बच्चा कर लेगा और घर पे बैठ के पैसे कमा लेगा, रोजगार भी मिल जाएगा, या उसको रोजगार। और कई लोग नहीं भी निकल पाते ना घर से, नहीं निकलना भी नहीं चाहते, या कह ले कि कॉन्फिडेंस नहीं है, करना नहीं चाहते, तो वो घर में बैठ के कमा सकते हैं। लेकिन इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि जी ये गरीबों का हक है। अगर गरीबों का हक है तो फिर आपको मेडिकेट छोड़ देना चाहिए, फिर आपको मेडिकेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये उसके साथ रिलेटेड है। और ये उसके साथ रिलेटेड क्यों है, ये मैं आज आपको एक छोटा सा मेन पॉइंट बताने लगी हूँ
کہ گورنمنٹ آپ کو یہ سہولت کیوں دے رہی ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ اگر آپ میرے پاس ہوم کیئر میں آتے ہیں یا ڈے کیئر میں آتے ہیں تو ہم ایکسٹرا چارج کرتے ہیں، تو وہ پیسے کیونکہ جی ہم آپ کی وجہ سے کما رہے ہیں، یہ ایسا نہیں. پہلے آپ کو اس کے پوائنٹ کو سمجھنا پڑے گا. آپ لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں، جب آپ میڈیکیڈ لیتے ہیں، چاہے آپ کے پاس گرین کارڈ ہے، چاہے پاسپورٹ ہے، چاہے آپ کے پاس ورکر پرمٹ کہتے ہیں، رائٹ، ورک پرمٹ یا ورک پرمٹ ہے، تو آپ میڈیکیڈ لے لیتے ہیں. آپ میڈیکیڈ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر افورڈ نہیں کر سکتے. آپ ڈاکٹر اس لیے افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کی انکم زیادہ نہیں ہے. تو جب آپ یہ لیتے ہیں تو اب کوشچن یہ ہے کہ گورنمنٹ کیوں پے کرتی ہے ہمیں؟ گورنمنٹ ہمیں آپ کے لیے اس لیے پے کرتی ہے کہ آپ گھر میں کام کرتے ہوئے گر نہ جائیں، آپ کو زیادہ چوٹ نہ لگ جائے، آپ ہیلتھی رہیں، آپ ڈپریشن میں نہ جائیں. ڈے کیئر اس لیے دیا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ کیا پورے ورلڈ میں جو اب زندگی چل رہی ہے، ہر بندہ بیزی ہے، کسی کے پاس بھی اپنے لیے ٹائم نہیں ہے کہ اپنے ساتھ ٹائم گزار سکے. تو ڈے کیئر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈے کیئر میں آئیں، آپ ٹائم گزاریں، دوستی بنائیں، گپ شپ لگائیں، ویڈیوز دیکھیں، ہلا گلا کریں، تو آپ کی ٹینشن تھوڑی سی ریلیز ہوتی ہے. کیونکہ میرے سینٹر میں آپ کو 3-4 کبھی زندگی میں دوبارہ چانس ملا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، تو میں آپ کو پکچرز دکھاؤں گی. جو لوگ ڈپریشن کا شکار تھے وہ تھوڑے تھوڑے ڈپریشن سے باہر آئے کیونکہ انہوں نے گھر سے نکلنا شروع کیا. ایون ہماری ایک ممبر ایسی تھی کہ وہ ینگ ہی تھی، 37 ایئر اولڈ تھی، زیادہ نہیں تھی، بٹ وہ ڈپریشن میں رہتی تھی ہر وقت. تو مجھے اس کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی تھی. میں اس کو کہتی تھی میں تمہیں ایز اے پیشنٹ دیکھتی ہوں تو مجھے برا لگتا ہے کہ تم میری ہم عمر ہو، مجھ سے چھوٹے، غیر مجھ سے تو بہت ہی چھوٹی ہے. تو اس کو میں نے اتنا ہم نے اس کے ساتھ گپ شپ لگائی، اس کا ڈپریشن ختم ہو گیا، اور آج وہ ہمارے ساتھ ایز اے ڈرائیور جاب کر رہی ہے. ماشاءاللہ عربک ہے اور ایز اے ڈرائیور کام کر رہی ہے. تو گورنمنٹ اس لیے پے کرتی ہے کہ جب آپ لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو آپ کی میڈیسن بہت ایکسپینسو ہوتی ہے، آپ کے ڈاکٹرز بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ گر جاتے ہیں، آپ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ پہ بہت برڈن پڑتا ہے. وہ ہمیں یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو ہم سے محبت ہے، وہ ہمیں اس لیے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ٹیک کیئر کی جائے گھر میں، ہوم ہیلتھ ایڈ کے ذریعے یا سی ڈی پیپ آپ کے بچوں کے ذریعے یا ڈے کیئر کے ذریعے. اس سے آپ کی ٹینشن ریلیز ہوتی ہے، اس پہ گورنمنٹ پہ وزن کم پڑ جاتا ہے. وہ اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے کمپنیز ہائر کرتی ہیں. صرف اتنی سی بات ہے، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ میڈیکیڈ کا ہی پارٹ ہے، یہ میڈیکیڈ سے ہٹ کے نہیں ہے. اگر آپ میڈیکیڈ لے رہے ہیں تو پھر آپ ایلیجبل ہیں ان چیزوں کے لیے. پھر اس میں حرام کا یا کسی کا حق مارنے والا معاملہ نہیں ہے. تو ایک چیز کلیئر یہ کر لیں. اور دوسرا، بہت سارے لوگ یہ بھی کوشچن کرتے ہیں، میں آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے یا نہیں، میں تھوڑا سا یہ بھی انفارمیشن دینا چاہوں گی کہ کچھ لوگ میرے پاس آتے تو وہ کہتے جی ہم نے کیس اپلائی کیے ہوئے ہیں امیگریشن کے، کچھ کہتے جی ہم نے پیرنٹس کو بلایا، کچھ کہتے جی ہم نے اپنے بچوں کو اپلائی کیا. اب دیکھیں، آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ نے میڈیکیڈ لیا ہے، آپ کی کسی چیز پہ فرق نہیں پڑتا، تو یہ سیم آپ کے امیگریشن پہ بھی فرق نہیں پڑتا. اٹس ریلیٹڈ ٹو میڈیکیڈ. یہ میڈیکیڈ کے ساتھ ہے، یہ میڈیکیڈ سے ہٹ کے نہیں ہے. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جانے کے باوجود آپ نے امیگریشن پہ کیسز آپ نے اپلائی کیے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بلیو کریں کہ اس سسٹم میں بھی آنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے. گھر سے نکل کے دیکھیں، چیزیں بہت ایزی ہیں. صرف ایک خول بنا کے جی کہ I'm sorry، میں وہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے کو جاننے والے وہ کہتے تھے جی گوشت، تو کسی نے گوشت بنا دیا نا حرام تھا، تو انہوں نے کہا جی I'm sorry زبانی سی ہوا حرام ہی گیا. تو انہوں نے کہا اوکے جی میں گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام ہے، تو میں شوربے کے ساتھ گزارا کر لوں. تو پھر آپ شوربے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے. I'm sorry، میں معافی چاہتی ہوں. اگر گوشت حرام ہے تو پھر میڈیکیڈ حرام ہے، پھر آپ کو میڈیکیڈ نہیں لینا چاہیے. اور اگر آپ نے میڈیکیڈ لی ہے، گوشت حلال ہے، تو پھر اس کا شوربہ بھی حلال ہے. بہت شکریہ. دیکھیے آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، اور جو دیکھنے والے ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ یقیناً کلیئر ہوں گے. اچھا، آج ایک اہم چیز تھی ہمارے پروگرام کی جس کا مقصد تھا ذکیہ خان کو یہاں بلانا. ذکیہ خان کچھ اہم اناؤنس کرنا چاہتی ہیں اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے، اسپیشلی جو گھروں میں بیٹھے ہیں لوگ جن کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ایک چیز تو بھی بتائیے، ایک اور اعلان ہے جو ذکیہ کرنا چاہتی ہیں ابھی. ذکیہ آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں کہ کیا اپ کمنگ چیز ہے. جی بس ایک چھوٹی سی چیز، کیونکہ میری تعلیم نہیں تھی، میں جب میں نے اسٹینڈ لیا تھا تو میرے ساتھ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. میں بالکل اکیلی تھی، میرے ساتھ کوئی بھی چلنے والا نہیں تھا. تو اس ٹائم پہ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی کہ خواتین بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں،
لیکن کر نہیں پاتی کیونکہ ان کے سامنے راستہ نہیں ہوتا, یا ان کو راستے بیسیکلی ہوتے ہیں, ہم لوگ توجہ نہیں دیتے اور ہمارا فوکس اس طرف نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک ہوم کیئر ایجنسی بھی اسٹارٹ کی ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو بہت جلدی 2 سے 3 مہینے میں ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ یہاں کی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹائم لیتی ہیں. ہم ویٹ کر رہے ہیں, جس طرح ہمیں اپروول ملتی ہے تو ہم لوگوں کو HHA ہوم ہیلتھ ایڈ کا سرٹیفکیٹ بھی دے سکیں گے. ایک اسکول بیسکلی آپ جی بالکل اسکول ہے, اور اس سرٹیفکیٹ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بھی جاب کر سکیں گے. آپ کہیں اور بھی جاتے ہیں, لانگ آئیلینڈ میں, اسٹیٹن آئیلینڈ میں کہیں بھی جاتے ہیں, تو آپ وہ سرٹیفکیٹ لے کے تو ہوم ہیلتھ کی جاب سٹارٹ کر سکتے ہیں, جس کی سٹارٹنگ $22 پر آور ہے, اور اٹس اے گڈ اماؤنٹ. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی چوائس مل جاتی ہے کہ سم ٹائم پہ آپ اپنی مرضی کے آورز چوز کر لیتے ہیں, آپ کو لائک باؤنڈ نہیں ہونا پڑتا. تو یہ میں کہوں گی کہ اس پہ ضرور فوکس کریں. اور میں اچھی خبر کہہ لیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہوم ہیلتھ لائسنس پہ میرا خیال ہے $650-700 لگتے ہیں, کیونکہ بیسکلی ایک اسکول ہوتا ہے, آپ کو نرس ہائر کرنی پڑتی ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں بھی کریں گے, لیکن نرس کو ہمیں پے کرنا پڑے گا. ایک پراپر سسٹم ہے, ہم جگہ رینٹ پہ لے رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں سہولت یہ دینا چاہوں گی, کچھ لوگ اگر لائسنس لینا چاہتے ہیں ہم ان کو انسٹالمنٹ پہ بھی دے سکتے ہیں, اور جو نہیں افورڈ کر سکتے ہم ان کو فری بھی انشاءاللہ تعالیٰ لائسنس دیں گے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم پردیس میں ہیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو سپورٹ کریں. امریکہ میں ہم آنے کا ہمیں سب سے بڑا یہ بینیفٹ ہوا کہ ہم اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں گاڈ بلیس امریکہ, کیونکہ یہاں پہ آ کے ہم اپنی ذات کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے ملکوں میں تو ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں, اور چیز کو تقسیم کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کم ہو جائے گا. لیکن آفرین ہے اوورسیز کو, انکلوڈنگ آپ لوگوں کو بھی. لائک اگر آپ جاب نہیں بھی کرتے, کوئی ہاؤس وائف بھی ہے, تو وہ بھی اپنے خرچے سے تھوڑا سا بچا کے تو پاکستان میں کسی نہ کسی کو اسی بہانے ہیلپ کر دے گی, کیونکہ یہاں پہ وہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتی ہے, پاکستان کے بارے میں سوچتی ہے, پاکستان میں ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچتی ہے. تو اس سے یہ کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا موقع ملے گا. اس میں بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ سرٹیفکیٹ لے کے ایک اپنا سٹینڈ لے سکتے ہیں, جو کہ بہت اچھا سٹینڈ ہے. ہمیں تو یہ چیزیں بہت دیر سے پتہ چلی, کوئی اویئرنیس نہیں تھی, کوئی بتانے والا نہیں تھا. بٹ میرا مقصد یہ ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کو کسی بھی چھوٹی چیز کا پتہ چلتا ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں, کسی نہ کسی کو اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی جب ہمارا اسکول ہو جائے گا تو پھر انہی کے چینل پہ ہم اپنا ایڈ بھی دیں گے, اور آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں گے, اور ہم آپ کو لائسنس دیں گے. اور اس میں میں پوری پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے تہہ دل سے مشکور ہوں ذکیہ خان کی, جو اتنا بولڈ اسٹیپ اور بہت اچھا اسٹیپ لے رہی ہیں تاکہ پوری قوم کو اس سے فائدہ ہو. کسی ایک کو تعلیم دینا جو ہوتا ہے نا, وہ پورے جو جنریشن ہے اس کو آگے سہولیات مہیا کرنے کے برابر ہوتا ہے. تو بہت بہت شکریہ ذکیہ خان. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک سانگ ہے, وہ بھی آپ ہی کی پسند کا ہے, ابھی ہم چلاتے ہیں. اور آپ سے اجازت, اور ابھی ہم ساتھ ہی ہم اجازت لینے لگیں گے, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. ذکیہ خان کی بہت زیادہ مصروفیات میں سے انہوں نے آج ہمیں وقت دیا. آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ شام ڈلی کی, میں بہت بہت شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کالیں کرتی رہوں گی اپنی پسند کے گانے سننے کے لیے. یہ آپ نے مجھے بہت اچھا موقع دیا ہے. تھینک یو, ضرور. ہم جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے لیے ایک اچھی انٹرٹینمنٹ آپ نے اسٹارٹ کی ہے. بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. چلیں اب آپ کو اجازت لیتے ہیں اپنے کاوش نیو یارک ٹی وی کی جانب سے.